अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में बात की जाती है अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर। इसके साथ साथ प्रोग्राम में हालात हाज़रा के ऊपर गुफ्तगू की जाती है। मुल्क की सियासी सूरत हाल चूँकि इतनी पेचीदा हो चुकी है कि इसके ऊपर बात करना बेहद ज़रूरी है। दूसरी तरफ मौशी सूरत हाल के हवाले से मामलात बहुत ज़्यादा पेचीदा भी हो चुके हैं और रोज़ बरोज़ जिस तरह की ख़बरें मौसूल हो रही हैं कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। कुछ बहुत ज़्यादा तवक्कुआत तो आवाम को कभी भी हुकूमतों से नहीं रही, लेकिन वो ये चाहते हैं कि कोई भी हुकूमत आए कम अज़ कम ये जो महंगाई का बढ़ने का एक सिलसिला है इसको किसी तरह कम करें। ये मौजूदा जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद इत्तेहादी जमातें हैं, जिसको पीडीएम का नाम दिया गया है, इनके भी बरसरे इक़्तिदार आने के बाद ख्याल ये था कि वो जो मौशी बदहाली थी वो शायद ख़त्म हो जाए, या वो जो तबाहकारियाँ पिछले दौर में जारी थी उसकी शायद भरपाई हो सके, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो सका और सूरत हाल उससे ज़्यादा ख़राब हो गई। तो बहरहाल अब क्योंकि माह मुबारक की आमद है और उससे कबल ही लोगों की जो परेशानियां हैं उसमें मज़ीद इजाफ़ा होता चला जा रहा है, और महंगाई का आलम यह है कि हर तरफ से इसी तरह की ख़बरें मौसूल हो रही हैं कि पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफ़ा और लामहला इससे जुड़ी जो दीगर चीज़ें हैं उनकी भी कीमतों में इजाफ़ा ख़ुद ब खुद होता चला जा रहा है। और फिर ये कि माह मुबारक की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हम मुसलमान हैं तो रमज़ान मुबारक में जितनी भी अशियाए खुर्दनोश की चीज़ें हैं उनकी कीमतें ख़ुद ब खुद ऊपर चली जाती हैं। अब चाहे उसकी जो भी वजह समझ लीजिए। तो कुल मिलाकर ये इस वक्त सूरत हाल है, और जो सफ़ेद पोश तबका है बहुत ज़्यादा ख़ाइफ है कि सूरत हाल का कैसे सामना करेगा। और दूसरी तरफ जो हालात हाज़रा के ऊपर गुफ्तगू करनी है वो मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से एक हिजानी कैफियत पाई जाती है, और तासुर ये दिया जा रहा है कि शायद आम इंतखाबात का जब इनेकाद हो जाएगा तो ख़ुद ब खुद ये तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जो कि कतई ऐसा नहीं है। तो बहरहाल देखना ये है कि जितनी भी जमातें इस मुल्क में सियासत कर रही हैं क्या उनके दरमियान कोई हम आहंगी पैदा हो जाएगी, या आम इंतखाबात का जो इनेकाद है जो मुकर्ररा वक्त पर होना है क्या वो मुमकिन हो सकेगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। इसी का जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स में आप देख रहे हैं यही मौजू है, गुफ्तगू है, इसी मामले पर बात की जा रही है। सुबह का वक्त है, वैसे तो बहुत सारे मामलात और मसाइल हैं जिसकी निशानदही की जा रही है। कोशिश करेंगे सुबह के वक्त उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। मौजूद मेहमान क्योंकि स्टूडियो में तशरीफ़ ला चुके हैं तो उनको भी खुश आमदीद कहेंगे और उनसे इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। पहली जो हमारी मेहमान हैं, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, आप एक सीनियर रहनुमा हैं, एक एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर हैं, बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं सियासी सरगर्मियों में, मुसरत नियाज़ी साहिबा, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया मुसरत आपा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे बड़े ख़ास मेहमान, आप एक बेहतरीन तज्ज़ियाकार हैं, हमारे प्रोग्राम्स में अक्सर व बेशतर आप उनको देखते हैं, तालीमी मामलात के ऊपर ख़ास तौर पे गिरफ्त रखते हैं और उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन सिंध के सदर भी हैं अख्तर आरई साहब, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया अख्तर भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ मुसरत आपके साथ, और सूरत हाल की अभी मंजर कशी की है कि आम आदमी का जो मसला है वो हर दौर में सिर्फ यही रहा है कि कोई भी हुकूमत आए अवामी मसाइल को हल करे। लोगों की उम्मीद वैसे तो बहुत कम है, ताहम वो ये समझते हैं कि शायद कोई ऐसी हुकूमत आ ही जाए जो कम से कम ये जो बढ़ती महंगाई है इसका रास्ता रोक सके, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आया।
میں چاہوں گا ذرا یہاں سے گفتگو کا آغاز کریں اور پھر جو دیگر سیاسی معاملات ہیں اس کے حوالے سے آپ کی رائے ضرور جانوں گا. فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نو ڈاؤٹ یاسر مہنگائی بہت زیادہ ہے ہمارے ملک میں، لیکن اس کے پس پردہ وجوہات ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مہنگائی خود سے، دیکھیں کوئی بھی نئی آنے والی گورنمنٹ جو ہے نا وہ نہیں چاہتی ہے کہ کسی طرح سے بھی مہنگائی کی جائے. اور جب اگر مہنگائی وہ کرے گی گورنمنٹ، سٹنگ گورنمنٹ جب مہنگائی کرے گی تو لامالا سی بات ہے کہ اس کا جو سیاسی پس منظر ہوگا وہ عوام میں اس کا گراف گرے گا. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی سیاسی جماعت ایسا نہیں، ہرگز نہیں چاہتی ہے. لیکن دیکھیں اگر میں یہ کہوں کہ جی فلاں نے یہ کیا فلاں نے کیا، تو یہ دیکھیں جو عوام ہے شعور رکھتی ہے، اسے انہیں اس چیز کا علم ہے کہ دیکھیں اگر پی ڈی ایم آئی ہے اور وہ نہیں چاہتی ہے کہ مہنگائی ہو، لیکن اگر ملک کو مستحکم رکھنا ہے تو یہ جو خود بارودی سرنگیں خان صاحب بچھا کے گئے تھے، یہ انعراف انہوں نے خود کیا تھا، یہ ہم نہیں کہہ رہے. اس کا اعتراف انہوں نے خود کیا تھا کہ یہ میں بارودی سرنگیں جو بچھا کے گیا ہوں انہیں لگ پتہ جائے گا. تو واقعی عوام کو بھی اور پاکستان کو بھی لگ پتہ گیا ہے کہ خان صاحب کون سی بارودی سرنگیں بچھا کر گئے ہیں. اس کی وجہ سے یہ کرنا پڑ رہا. دیکھیں ملک ہے تو یاسر میں ہوں، آپ ہیں، سیاست بھی ہے، سب کچھ ہے. تو جب ملک مستحکم نہیں ہوگا اور ہمارے پاس حالات اس قسم کے نہیں ہوں گے، اور وہی خان صاحب کہتے تھے کہ آئی ایم ایف سے اگر میں قرضہ لوں یا آئی ایم ایف کے پاس جاؤں تو اس سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں. انہوں نے خودکشی تو زبانی کلامی جو کی وہ کی. جو قرض انہوں نے لیے وہ میں کہتی ہوں 70 اور 75 سال کی جو ہمارے ملک کی عمر ہے اس سے بھی زیادہ قرضہ انہوں نے لے لیا. تو اور چلے قرضہ تو ہر ملک لے لیتا ہے، قرض کا کوئی ایشو نہیں ہے، بڑے بڑے ملک لیتے ہیں، جاپان جیسا ملک لے رہا ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے. بات دراصل یہ کہ آپ نے جو خان صاحب مس کمنٹمنٹ کی نا، چاہے ہمارے اور جو دوست ممالک تھے ان سے بھی مس کمنٹمنٹ کی، آپ نے آئی ایم ایف سے کہا کچھ اور قرضہ لینے کے بعد پھر آپ نے وہی ایز اٹ از یو ٹرن لیا جو بقول آپ کے بڑا سیاسی رہنما لیتا ہے. اس قسم کی جو حرکتیں خان صاحب نے کی ہیں نا وہ پاکستان اور اس گورنمنٹ کے گلے کا توق بن گئی ہیں. اور اس کے بادشاہ ہیں، اس مہنگائی کے بادشاہ، اس مہنگائی کے کنگ یو ٹرن خان ہے، کوئی اور دوسرا نہیں ہے. جس کی وجہ سے گورنمنٹ بھی جو ہے نا اس قسم کے سخت اقدامات لے رہی ہے، اور یقینی بات ہے کہ وہ عوام بھی تکلیف کا سامنا کر رہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہے نہیں. ٹھیک ہے. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، یہ جو ملکی معاشی صورتحال ہے، اس کی کل ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان کے اوپر عائد ہوتی ہے. اور اگر وہ شاید یہ سارے فیصلے نہ کرتے، یا معاشی فیصلے یا اصطلاحات کی جو باتیں انہوں نے کی تھی تو اگر وہ وقت پر کر لی گئی ہوتی تو شاید صورتحال یہ نہ ہوتی. اختر بھائی مس کمٹمنٹ نہ کرتے. بالکل ٹھیک ہے. اس کا نام انہوں نے جو ہے وہ اب جو بھی آپ دے لیجئے، لیکن یہ خود کہہ گئے کہ یہ ایک بڑے لیڈر کی نشانی ہوتی ہے جو اپنی بات کہہ کر اپنے الفاظ واپس لے لے یا اپنی بات سے یو ٹرن لے لے. میں نہیں اصطلاح استعمال کرنا چاہ رہا تھا. جی اختر بھائی فرمائیے گا. پہلے تو میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے بات ہو جائے. بڑھتی مہنگائی کس حد تک اثر انداز ہو رہی ہے؟ کیونکہ اب تعلیم اور صحت کے حوالے سے گزشتہ روز ایک سیمینار اٹینڈ کیا، وہاں پر کچھ پریزنٹیشنز دی جا رہی تھیں تو سوچنے پہ مجبور تھے کہ ابھی تو معاملہ انسانیت کی بقا کا ہے، اس کے سروائیول کا ہے. ملک پاکستان میں رہنے والے لوگ جن کو پہلے 2 وقت کی روٹی کہا جاتا تھا، اب 1 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے. تو وہ پہلے سروائیول کی بات ہو جائے، پھر شاید تعلیم اور صحت کے حوالے سے بات کر سکیں گے. فرمائیے کیا واقعتاً ایسا ہی ہے یا ہمیں یہ چیز محسوس ہو رہی ہے؟ دیکھیں آپ نے درست فرمایا، یہ سچویشن تو ہے، مگر برعکس اس کے دوسری چیز اگر آپ دیکھیں گے تو آج سے 10 سال پہلے جو ماہر معاشیات تھے، جو ان لوگوں نے گلوبلی بھی کچھ فورکاسٹ کی تھی کہ جو پرائز انڈیکس ہے، گلوبل پرائز انڈیکس ہے، وہ اوپر جائے گا، اور 2020-22 کے بعد اسپیشلی انہوں نے کہا تھا. اور اسی طرح سے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، خاص طور پہ پاکستان کی اگر بات کریں، یہاں کے لیے بھی آپ نے کئی پروگرام ٹی وی پروگرام میں شاید دیکھا ہوگا کہ ان لوگوں نے آن ایئر یہ چیز کیلکولیٹ کی تھی کہ 2022 کے بعد جو ہے حالات خراب ہوں گے. ایکچولی جو کووڈ تھا، کووڈ آنے کے بعد جو بیسکلی سب سے بڑا جو بزنس کولیپس ہوئے، خاص طور پہ میڈیم انٹرپرائزز یا جو اسمال بزنسز تھے ایون ہاکر لیول پر،
وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے. اب جب متاثر ہوتے ہیں, بزنس لاسز ہوتے ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد جب دوبارہ سے آتے ہیں تو ظاہر انہوں نے اپنے ایکسپینسز جو ہے وہ نکالنے ہوتے ہیں. تو یہ اوور آل گلوبلی چیز ہوئی تھی. اس کے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ تجزیہ ہے جس کو کرنے کے لیے بہت سے حقائق ہمیں سامنے رکھنے پڑیں گے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ جہاں تک عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میں نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے اس کووڈ کی سچویشن کو ہینڈل کیا ہے اسپیشلی لاسٹ ڈیز میں, تو ایسا ایکچولی نہیں ہے. سیاسی ان کی ایک اسٹیٹمنٹ تھی, کیونکہ اگر وہ کرتے تو ظاہر ہے کہ بہت سے ایسے اقدامات تھے وہ کرنے چاہیے تھے. گو کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کرنے والا ہوں, مگر ٹائم ان کو 5 سال اور ایک اور 5 سال ان کو شاید ملتے تو پھر شاید وہ ہوتا. تو اب جہاں تک دوسری طرف ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی, جیسے کہ آپ نے بات کی, ٹھیک ہے آپ کو اس طرح کا ورثے میں ملا, اور ہر حکومت کو ورثے میں ایسی چیزیں ملتی رہی ہیں, اور یہ 2022-23 کے اندر ویسے ہی یہ شوٹ اپ کرنا تھا. تو آپ کی کوئی پریپریشن تھی, آپ کی کوئی حکمت عملی تھی, وہ سامنے صحیح نہیں آئی. آپ کا زیادہ وقت جو ہے وہ, میں تو یہ کہتا ہوں کہ 90% 95% وقت تو اسی بات پہ لگا ہوا ہے, کس کو جیل میں ڈالنا ہے, کس سے ہم نے بدلہ لینا ہے, کس سے یہ کیا کرنا ہے. اس کے بجائے اب آپ الیکشن میں جائیں. اگر جو سچویشن ہم کہہ رہے ہیں اس طرح سے, کون دے گا پی ٹی آئی کو ووٹ, ٹھیک ہے نا, تو ڈر کس بات کا ہے. الیکشن, جنرل الیکشن میں کیوں نہیں جاتے, عوام کی عدالت میں کیوں نہیں جاتے, عوام کہتی ہے ہمارے پاس کیوں نہیں آتے آپ. تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کی تمام پارٹیز کو اپنی الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے تھی, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی چاہیے تھی, کچھ بھی کرنا چاہیے تھا, مگر کرنا چاہیے تھا اور عوام کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا. جو میں کراچی میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں یا تھوڑا سندھ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بار جو بلدیاتی الیکشن سے کوئی 6 ماہ 1 سال پہلے جو پیپلز پارٹی نے کچھ کام جو ترقیاتی شروع کیے, یا آفٹر رین جو ہے وہ بارشوں کے بعد, وہ کچھ قابل ذکر ہیں کہ انہوں نے کام شروع کیا. تو اس طرح سے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی تو ہے وہ تو تیاری سندھ کے اندر تو کر ہی رہی ہے, مگر یہ ہے کہ وہ نیشنل لیول پہ ہی بہت سی چیزیں کر رہی ہے. اسی طرح سے مسلم لیگ نون کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اس پہ زیادہ توجہ دیتے, مگر توجہ کہاں دی جاتی ہے کہ جو بیسیکلی اس کی انجینئرنگ ہوتی ہے, جو اس کے ٹیکٹس اور ٹیکنیکس ہوتی ہے, اس کے اوپر ہوتا ہے کہ کس کو گرانا ہے, کس کو کیا کرنا ہے, کس کو کیا کرنا ہے. عوام کو اس کا براہ راست کیا بلکہ انڈائریکٹلی بھی کوئی بینیفٹ نہیں ہے. یا تو یہ ہوتا ہے کہ جی یہ اس کے آپ بینیفٹ کیا ہے, ان کو آپ کے اپنے بینیفٹس ہیں, پولیٹیکل بینیفٹس ہیں. تو ایسا کون سے وہ کام ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جو کیے ہیں قابل ذکر جس کو ہم کہیں گے کہ جو عوام کے لیے فائدہ مند ہو. جہاں تک صوبائی حکومتوں کی بات ہے, جس صوبے میں کے اندر ہم بیٹھے ہیں اس وقت بات کر رہے ہیں, دیکھیں فیڈریشن یا وفاق ہی بہت سی بڑی چیزیں کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, جیسے کہ فیول پرائسز ہیں یا اور بہت سی چیزیں ہیں. اگر وہ بیس لائن ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو وہ کیسے چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں, صوبائی حکومت کیا کر سکتی ہے, بے بس ہے. تو یہ بہت سے معاملات ہیں اوور آل. بہرحال اب ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے ان ہمارے سیاستدانوں کو, اور عوام کو نکلنا چاہیے ووٹ ڈالنے کے لیے. جو گھر میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں ڈرائنگ روم کے اندر وہ نہیں کرنی چاہیے. ووٹ کا ٹرن اوور زیادہ آنا چاہیے, اور الیکشن کے اندر جب بھی جاتی ہے گورنمنٹ, اللہ کر کے جلدی جائے, چاہے وہ فی الحال پنجاب کے الیکشنز کی توقع ہے, پھر اس کے بعد کے پی کے کی ہے, یا جنرل الیکشن کی ہے, جب بھی جائے آپ کی وہ عدالت ہے جس میں آپ ایک حقدار کو حق کا دے سکتے ہیں, یعنی ووٹ دے سکتے ہیں, آپ ووٹ دیجئے. اگر آپ ووٹ کا استعمال نہیں کرتے تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کرٹیسائز کریں, آپ بیٹھ کے باتیں کریں, پھر آپ فیس کریں ساری کو سچویشن. ادروائز جو ہے وہ پھر ایسا ہی چلے گا. ہمیں خود انڈیویجولی عوام پہ ہے کہ ہم نکلیں, ہم کسی بہتر کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں. ووٹ دیں گے تو آگے بات بنے گی, تب جمہوریت پروان چڑھے گی. ورنہ جو ہے بیٹھے بیٹھے پھر ہم 5-10% ٹرن اوور پہ, میں تو یہی کہوں گا, کیونکہ ریئل ٹرن اوور تو 15-20% سے زیادہ ہوتا نہیں ہے. باقی آپ 70% بیٹھ کے صرف باتیں کرتے رہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے, مسئلے کا حل نہیں ہے. بالکل صحیح ہے, اس کے لیے آپ کی پارٹیسپیشن ہونا ضروری ہے, اور جیسے ابھی اختر بھائی نے نشاندہی کی ہے کہ ووٹ ڈالنا ضروری ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اب یہ ذرا فرمائیے گا مسرت آپا, جیسے انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے, حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ جائیں عام انتخابات کی طرف. کیوں گریزاں ہیں, کیوں اس سے دور بھاگ رہی ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ دوسری طرف جو رہنما ہیں پولیٹیکل, تو میں ان کے لیے سیاسی لفظ نہیں استعمال کروں گا, لیکن اگر وہ ان کی مقبولیت زیادہ ہے
تو کیوں اس سے آپ خوف زدہ ہیں، کیوں ایسا محسوس کرتے ہیں کہ انتخابات میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے؟ یاسر، ایک بات آپ کا اس کوشچن کا جواب دینے سے پہلے میں نے، میرے بھائی اختر نے کہا ہے کہ جی شاید پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس میں لگی ہوئی ہے کہ کس کو کس طرح سے جیل میں ڈالنا ہے، کس کو کس طرح سے، یعنی کہ انتقامی کارروائی. تو اختر بھائی کو، اور عوام تو خیر بہتر جانتی ہے اور اختر بھائی بھی بہتر جانتے ہیں کہ دیکھیں میں اپنی سیاسی جماعت کی بات کروں گی، میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کروں گی. ایک آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، کہ جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے ہم نے سیاسی اختلافات ضرور رکھے پارٹی سے، لیکن ہم نے کبھی بھی کسی کے لیے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پہ ہم نے مقدمات کبھی نہیں بنائے، بلکہ ہم پر بنتے رہے ہیں اور اس کا سامنا بھی کرتے رہے، چاہے وہ خان صاحب ہوں چاہے وہ پی ایم ایل این ہو. جو بات کلیئر ہے، وہ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. دوسری بات آپ نے جو ابھی کوشچن کیا کہ جی ہم انتخابات میں کیوں نہیں جا رہے، دیکھیں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جمہوریت کے اندر آپ جمہوری انداز سے 5 سال پورے ہونے دیں. تو کسی نے نہیں کہا کہ ہم انتخابات میں نہیں جا رہے. دیکھیں خان صاحب سے کسی نے جو گورنمنٹ لی ہے وہ گن پوائنٹ پہ نہیں لی. یہ پہلا وزیر اعظم ہے جو قانونی حیثیت سے، جو پارلیمنٹ کے تھرو جو ہے نا وہ اپنے گھر کو گیا ہے، اور اسی پارلیمان نے ان کو منتخب کیا اور اسی پارلیمان سے ان سے یہ حق واپس لیا. ٹھیک ہے، اب جب لیا ہے تو جو ٹائم پیریڈ رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پورا، ہم تو کہہ رہے تھے کہ جی کے پی کے اندر ہے یا چاروں صوبائی اسمبلیوں کے اندر جو ٹائم مدت ہے وہ پوری ہو جائے. تو ظاہری سی بات ہے جانا ہے الیکشن میں، تو بالکل جانا ہے، کیونکہ اصل سزا اور جزا جو ہے نا وہ عوام دیتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کو. جنہوں نے کام کیا ہوگا اس سے وہ منتخب کریں گے. اور ویسے بھی عوام نے جو 2018 میں ہوا ان کے ساتھ جو ہاتھ ہوا ہے تو وہ عوام کو بھی پتہ چل گیا، وہ پاکستان کی جو اب یہ گورنمنٹ آئی ہے انہیں بھی پتہ چل گیا کہ کیا ہوا. تو میں سمجھتی ہوں عوام کے پاس تمام پولیٹیکل پارٹیز جائیں گی، کیونکہ اصل راستہ اور جانے کا ہے وہی کہ عوام کس کو منتخب کرتے ہیں. جس کو منتخب کریں گے وہ انشاءاللہ بہتر انداز سے گورنمنٹ چلائے گا. اس کی وجہ یہی ہے کہ انہیں عوام لے کر آئیے اور عوام کے ثوابدید پہ وہ کام کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کے خیال میں ایک مقررہ وقت کے اوپر یہ فیصلہ ضرور ہو جائے گا کہ عام انتخابات کی طرف جانا ہے یا نہیں جانا. اختر بھائی یہ تو فرمائیے گا، ذرا ہم تو ذرا اتنے فہم نہیں رکھتے، لیکن یہ عام انتخابات کے بعد خیال یہ کہ یہ اسمبلیاں ہی بنائی جاتی ہیں، قانون ساز ادارے تشکیل پاتے ہیں، وہ تو پہلے بھی موجود تھے، ان کو پھر توڑ دینا، پھر انتخابات میں جانا، کامیابی حاصل کرنا، پھر اسمبلی میں نہ جانا، استعفے دے دینا، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ذرا سمجھائیے گا کہ اگر اس طرح معاملات چلیں گے تو پھر عام انتخابات سے ایک عام آدمی کیا امید رکھے گا، یا ووٹر کیا سوچے کہ میں ان کو بار بار ووٹ دوں، منتخب کروا کے ان کو پارلیمان میں بھیجوں اور پھر یہ واپس ریزائن کریں اور واپس سے انتخابات کی ڈیمانڈ کریں. یہ سلسلہ ہے کیا؟ یہ تو ذرا فرمائیے گا کہ کیا اس طرح فیصلے ہوتے ہیں؟ دیکھیں بیسیکلی جو عوام کا ووٹ ڈلتا ہے اس کے بعد جنرل اسمبلیز یا جتنی صوبائی اسمبلیز وجود میں آتی ہیں، تو اس کے بعد ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ جو میں محسوس کرتا ہوں کہ کچھ ادارے جو ہیں وہ اپنے حساب سے، کیونکہ جب اسٹیبلشمنٹ لفظ یوز کرتے ہیں تو یہ بہت غلط تاثر ہے کہ اس میں شاید افواج پاکستان شامل ہیں. یہ تاثر کلیئر کرنا چاہیے. جی پاورفل پلرز ہوتے ہیں جس میں عدلیہ بھی موجود ہے، جس میں اور بھی کچھ ادارے موجود ہیں، تو ایکچولی اس میں بیوروکریسی کو ہم بالکل اگنور کرتے ہیں. بیوروکریسی بہت بڑا کام کرتی ہے. کوئی بھی اگر پولیٹیشینس آ کے منسٹری لے کے بیٹھتا ہے تو بیوروکریسی جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہے اس کی ایک سینکشن پاور ہوتی ہے، سمریز وہی لکھتے ہیں، سب کچھ وہی کرتے ہیں. اگر بیوروکریسی کو انڈر اسٹیمیٹ مت کیجئے. بات یہ ہے کہ یہ جو 5 پلر ہیں بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کے، تو ان کا بڑا کردار ہے. ایکچولی جو آپ کا سوال کا جواب ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب ہمارے سیاستدان ہی یہ کہنے لگ جائیں کہ جناب یہ الیکشن ہی جو ہے جانبدار تھے، یا یہ کوئی سلیکٹر تھا یا سلیکٹرز تھے یا یہ تھا یا وہ تھا، جب اس طرح کی باتیں شروع ہو گئیں، پھر وہی وہ 5 سال ہیں جو آپ نے اب چاہتے ہیں کہ آپ 5 سال پورے ہوں، اب 1.5 سال یہ بھی پورا ہو. تو اس وقت الیکشن ٹھیک نہیں تھے، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوا تھا اور اب ٹھیک ہے. تو یہ دوہرے معیار جو ہے نا، اصل میں یہ ساری باتیں.
تو لہٰذا اب بھی میں کہوں گا ٹھیک ہے جو ٹائم بچا ہے اس ٹائم کو کام کرنے دیا جائے. ٹھیک ہے, یہ جلد سے جلوس پی ٹی آئی کو نہیں کرنے چاہیے تھے, اتنی زیادہ وہ نہیں کرنی چاہیے. چلو لیٹ دیم پرفارم. اگر آپ کی پرفارمنس اچھی تھی 3-3.5 سال کے اندر تو آپ دیکھ لیتے ہیں 1.5 سال میں یہ کیا پرفارمنس کرتے ہیں. پرابلم ہی ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ نہ کسی کو کام کرنے دینا ہے نہ کرنا ہے. آپ نے کام کیا نہیں, اب آپ دوسروں کو کام کرنے نہیں دیتے. تو جب وہ ڈیوریشن پورا ہی نہیں ہوگا تو کوئی جمہوری پارٹی یا جو ایک وہ ہے وہ کیسے ڈیلیور کر پائیں گے, کیسے اصلاحات لے کر آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اختر بھائی گفتگو جاری رکھتے ہیں, ایک مختصر سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے, اور لفظ استعمال کرتے ہیں غیر یقینی کی صورتحال. اس نہج تک کیوں پہنچے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ہر شخص ایک دوسرے کے اوپر اس کا الزام لگاتا ہے, ذمہ داری ڈال دیتا ہے, لیکن اس سے کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اب یہ ایک بہت عام معاملہ ہے. گفتگو جاری تھی, معزز مہمان تشریف فرما ہیں, ان سے اس معاملے پر بات ہو رہی تھی. مسرت آپ یہ بتائیے گا کہ ابھی جیسے کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ اگر سارے معاملات صحیح طرح سے طے پا جائیں اور ہر شخص اپنی اگر ذمہ داری پوری کرے, اس میں ادارے بھی شامل ہیں, تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ادارے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر جو ہمارے جو یہ سیاسی طبقہ ہے یہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پاتا, اور کہیں یہ کوشش کرتے ہیں تو پھر ادارے ساتھ نہیں دیتے. تو یہ معاملہ حل کیسے ہوگا اور کون کرے گا؟ کیا یہ جو ہمارے سینئر رہنما ہیں, جو پولیٹیکل بڑے بڑے فگرز یا نام ہیں جو ملکی سیاست میں کئی دہائیوں سے متحرک ہیں, اگر یہ بھی ابھی تک اسی روش پر رہیں گے, معاملہ فہم نہیں ہوں گے, تو پھر کیسے معاملات آگے بڑھیں گے؟ یہ ذرا فرمائیے گا. دیکھیں یاسر, بات دراصل یہ بچے کہ یہ خان صاحب ہمیشہ جب خود اقتدار میں تھے تو اپوزیشن کے ساتھ وہ کہتے ہیں میں ہاتھ نہیں ملانا پسند کرتا, یہ چور ہے. یہ تو ایک عجیب روش تھی ان کی منطق ہی عجیب تھی. اب اگر وہ اقتدار سے جو ہے نا باہر ہوئے اور قانونی طریقہ کار سے ہوئے, ٹھیک ہے, کوئی زبردستی نہیں ہوئی جس طرح وہ کہتے ہیں جی مجھے نکالا گیا, تو بات دراصل یہ ہے کہ اب اگر وہ اپوزیشن کا رول ادا کرتے ہیں نا, کیا اپوزیشن کا رول لازمی ہے کہ صرف اور صرف اقتدار کی کرسی پہ آپ بیٹھیں تو آپ ٹھیک ہیں, اور اگر اپوزیشن میں آ جائیں. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی میں آپ کو اگزامپل دوں, تقریباً 14 سیٹس پر بھی ہم لوگوں نے اپوزیشن کی, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے, ہمارے پاس 14 سیٹس تھیں تو اپوزیشن کی. آپ کے پاس تو اچھی خاصی سیٹس تھیں, آپ کو چاہیے تھا اپوزیشن کرتے تاکہ آپ ٹائم پیریڈ جب پورا ہوتا تو آپ اپنی عوام کے پاس جاتے کہ میں نے آپ کے حق کے لیے بولا, آپ کے حق کے لیے جو ہے نا پارلیمنٹ کے اندر بات کی, تو بہت اچھے طریقے سے آپ پریشرائز کر کے گورنمنٹ سے کام کروا سکتے ہو. یہ چیز تو نہیں ہے نا کہ آپ اقتدار سے سائیڈ لائن ہوئے, ٹھیک ہے, تو آپ اپوزیشن کا رول پلے کرنا نہیں چاہتے ہو, آپ جو ہے نا بادشاہ سلامت بننا چاہتے ہو. تو بادشاہ سلامت جو ہے نا خان صاحب آپ کو عوام بناتی ہے, ٹھیک ہے, عوام کے آپ نمائندے اگر ہوتے تو آپ کو چاہیے تھا عوام کی طرح سے, عوام کے طرز پہ ان کی جو ہے نا نمائندگی کرتے آپ پارلیمنٹ کے اندر, یہ نہیں کرتے. دیکھیں بڑی معذرت کے ساتھ جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی تو اس کے دھرنوں نے, اس کے کنٹینر نے پاکستان کی اسپیشلی اسلام آباد کی جان نہیں چھوڑی اس نے. اب اگر آپ کا بگاڑ ہے اور کوشش کرواؤ, بلکہ سب ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھو, ٹیبل ٹاک کرو, آپ بہتر انداز سے ملک, اگر آپ تو چاہ رہے ہو کہ خانہ جنگی کی طرف جائیں, آپ بیٹھو, بیٹھ کے اپوزیشن والے بھی, سٹنگ گورنمنٹ بھی بات کریں اور اس کا کوئی حل نکالے. یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ آپ اور عذاب بنے ہوئے ہیں؟ خود ہی کہتے تھے خان صاحب, میں آپ کو اگزامپل دوں کہ نہیں جی جب یہ لوگوں کو عدالت بلاتی ہے یا نیب بلاتا ہے یا ادارے بلاتے ہیں تو یہ بیمار ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. آج خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں 70-75 سال کا بزرگ ہوں, آج انہیں بزرگی یاد آ گئی. اس وقت نہیں پتا کہ جب اگر شہباز شریف ہے
میں ان کی بات نہیں کرتی, وہ جانے ان کے معاملات جانے, لیکن میں بات کرتی ہوں آصف علی زرداری صاحب کی. کیا وہ بزرگ نہیں تھے؟ کیا وہ بیمار نہیں تھے؟ تو اس پر انہوں نے کس قسم کی بات کی. خود کہتے ہیں کہ نہیں جی خواتین کا احترام ہے. ادی فریال تالپور کو انہوں نے چاند رات کو ہاسپٹل سے گرفتار کیا. بھائی آپ ایلیگیشنز پہ گرفتار کر رہے ہو نا, اور آج اگر آپ کی گرفتاری کی باری ہے تو آپ خود عدالت کو یہ راہیں بنا رہے ہیں کہ جی مجھے آڈیو ویڈیو لنک پہ لے لیں. تو خود ہی کہتے ہیں نا, خان صاحب کا اپنا کہنا ہے کہ جی چھوٹا جو چور ہے, جو مرغی چوری کرتا ہے, اس کو ہم جیل میں ڈال دیتے ہیں, اور اگر جو کوئی بڑا ہے تو اس کو ہم ریلیف دیتے ہیں. تو خان صاحب آپ کو عدالتیں اور آپ کو ادارے کیوں ریلیف دیں؟ آپ کے اوپر کیا چاند چمک رہا ہے کہ آپ کو ویڈیو لنک کے ذریعے, یا آپ کو گاڑی میں بٹھا کر, یا ٹیم آئے عدالت سے اور آپ کا جو ہے نا وہ بیان لے؟ کیوں آپ میں سرخاب کے پر لگے میں آپ کہتے ہو کہ جی میری جان کو خطرہ ہے. تو کیا عام جو مجرم ہوتا ہے اس کی جان کو خطرہ نہیں ہوتا؟ تو پلیز دوہرا معیار نہ کریں. آپ کریں, آپ جائیں نا عدالت میں, آپ کہتے ہیں مجھے مار دیں گے. خدا کے بندے بات کرتے ہو ریاست مدینہ کی, اور جب کوئی بات آتی ہے تو جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی. تو یہ اللہ پہ عقیدہ آپ نے چھوڑ دیا ہے کیا؟ آپ جائیں نا, کوئی نہیں مارتا, کوئی کچھ نہیں کرتا, ڈرے نہیں اور آپ جائیں, مقدمات کا سامنا کریں. آپ بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, تو آپ نے خورشید شاہ صاحب کو تقریباً 1 سال سے زیادہ, بلکہ 1.5 سال کے قریب آپ نے صرف ایلیگیشنز پہ, کوئی مقدمہ نہیں چلا, کوئی کچھ نہیں ہوا, آپ نے اسے جیل میں رکھا. آپ مجھے بتائیں نا, آغا سراج دورانی کے گھر میں جو آپ نے خواتین کے ساتھ بدسلوکی کروائی, بدسلوکی ہوئی, وہ کہاں تھا؟ یہ ساری چیزیں آپ تو خود جو ہے نا انتقامی کاروائیاں کرتے تھے, اور آپ کے ساتھ کم از کم, ہم نہیں کہتے کہ انتقامی کاروائی, ہم تو کہتے ہیں کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے, لیکن آپ کو جب معزز عدلیہ بلا رہی ہے تو آپ جائیں. کل آپ مجھے بتائیں نا کہ عدلیہ نے بھی اس چیز کا کسی نہ کسی طرح اظہار کر لیا کہ باقی ان کا جو طریقہ کار ہے, یا کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, تو یو ٹرن نہ لیں, عدالت کے ساتھ, اپنے اداروں کے ساتھ تعاون کریں. خود ہی کہتے تھے اداروں ہمارے اپنے ادارے ہیں, تو ہمارے جب اپنے ادارے ہیں تو آپ ان کے ساتھ تعاون کیجئے. بالکل ایسا ہی ہے. اختر بھائی آپ کی طرف آؤں گا. اب یہ کل سیاسی صورتحال ہے جس کا بھی جائزہ لیا گیا ہے, جس کے اوپر اب تک بات ہوئی ہے, رویے سب کے ایک جیسے ہی معلوم ہوتے ہیں, لیکن ہمارا سوال آج بھی وہی ہے کہ مسائل کو کیسے حل کیا جائے گا. اور پھر یہ کہ جو بڑے تجربہ کار لوگ سمجھے جاتے تھے, سب کچھ ماضی میں کرتے آئے ہیں, وہ بھی اس وقت ناکام نظر آ رہے ہیں. پھر یہ کہ اب ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہے, کیونکہ جس طرح کے نمبرز ہیں ہمارے سامنے, جو اعداد و شمار آ رہے ہیں خاص طور پہ نوجوانوں کے حوالے سے, اور بے روزگاری اور خواندگی کے حوالے سے, وہ بہت زیادہ ایک الارمنگ سچویشن ہے ہمارے لیے. کیسے معاملات آگے بڑھیں, پھر وہی سوال ہے. اور کیونکہ اگر جس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں, عام انتخابات کا اگر انعقاد نہیں ہوتا, تو یہ جو غیر معمولی صورتحال ہے, یہی سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. کیا سوچتے ہیں کیسے معاملات کو حل کیا جائے؟ جی لگتا تو یوں ہی ہے کہ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا, کیونکہ اس ملک میں 75 پلس جو بھی ایئرز گزر گئے ہیں, تو اصلاحات یا جو معاملات ہیں وہ اس کو قابو نہیں پاتے ہم لوگ, یعنی کہ وہ چیز ڈیلیور نہیں کر پاتے. آپ نے یوتھ کی بات کی, ظاہر ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جس کی میکسیمم جو ہے یوتھ ینگ ہے, اور ابھی اور جو ہے وہ ماشاءاللہ جو ہے بچے جوان ہو رہے ہیں, مگر ان کے لیے کوئی کاروبار کا یا ان کے لیے کوئی جابز کا کوئی کریشن نہیں ہے. ایک سلوگن عمران خان صاحب کا یہ بھی تھا کہ ہم اتنی جابز دیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے, آتے ہی جو ہے وہ سارا پرائیویٹائز کرنا اور پتہ نہیں کیا انہوں نے بعد میں فگرز چینج کر دیے کہ جی ہم نے کہا تھا ہم ایسا کریں گے, اس کے اگینسٹ میں جو ہے بہت سی اپرچونٹیز ہوں گی. تو بات یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا. جہاں تک بات یہ ہے کہ ہم تو یہی کہیں گے اپنے نوجوانوں کو, بلکہ اس وقت جو یونیورسٹیز میں پروفیشنل ڈگریز کر رہے ہیں آپ, اور جو بچے ابھی اس وقت 9 میٹرک میں ہیں, ان کے لیے کہ آپ اپنی قابل بننے کے لیے آپ اپنی صلاحیتیں پیدا کریں, نہ صرف ڈگریز کے پیچھے لگیں, اور اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے آپ جو ہے آکوپیشنز سلیکٹ کریں, بزنس کریں, کام کریں. اور ظاہر ہے کہ ادروائز ہمیں لگ نہیں رہا کہ ہماری جو
प्लानिंग्स हैं हुक्मरान वो कर पाएंगे क्योंकि दे आर बिजी, वो अपने कामों में बिजी हैं। अभी आपने हाल ही में देखा कि एक नई बात जो आज के गुड मॉर्निंग कराची प्रोग्राम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ने मुझे कहा, फ़ोन आ रहे थे कि ये जो बोर्ड के एग्जामिनेशंस पाकिस्तान में प्राइवेटाइज हो रहे हैं, ये क्या चीज़ है जी। तो अगर इजाज़त आप दें तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट था, पॉलिटिक्स से थोड़ा हट के उसके आफ्टर इफेक्ट्स। तो एक दो साहब ने ये कहा फ़ोन करके कि क्या ये सारी चीज़ें जो एडॉक बेसिस पे प्राइवेटाइज कर रहे हैं, क्या जो एक प्राइवेट बोर्ड अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, धड़ाधड़ जो है वहाँ से बच्चे जो है मार्कशीट छप रही थी और जो है वो मैट्रिक पास कर रहे थे, इंटर पास कर रहे थे, तो क्या ऐसा सिलसिला होने वाला है? तो मैंने कहा भाई ये तो वल्लाह आलम, मेरा भी ये वैसे सवाल यही था जब ये खबर मेरे जी तो क्या अब जो है वो एग्जामिनेशन का क्या सिस्टम है? मैंने कहा देखें यहाँ मास्टरमाइंड लोग मौजूद हैं और जाहिर है कि मयार तालीम बुलंद होना तो अब मुश्किल लग रहा है। आप ज़ाती तौर पे बुलंद कर सकते हैं, आप खुद मेहनत करें, पढ़ें। आप इस बात को छोड़ें कि आपको मार्कशीट कैसी मिलेगी, आपके नंबर कितने होंगे। काबिल बनो बच्चों, काबिल बनोगे तो कोई काम दुनिया में जो है ना कर पाओगे, अदरवाइज़ आप सिर्फ इन ग्रेड्स की दौड़ में लगे रहोगे, मार्कशीट्स के और इनकी सब की दौड़ में लगे रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाकी प्राइवेटाइज करने के लिए जहाँ तक कई इदारों ने, बोर्ड्स ने, तमाम चेयरमैन्स ने और प्राइवेट एसोसिएशंस जो इसके अगेंस्ट में हैं, मतलब ये पसंद नहीं कर रही हैं, इस तरह आवाम भी पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत से खदशात सामने आ गए हैं। और क्या ये ठेके पे देने जा रहे हैं? मैं तो सादी सी गुफ्तगू कर रहा हूँ, क्या हुकूमतें ठेके पे देने जा रही हैं कि जनाब ठेके पे दे दो? क्योंकि जो इतने स्टेक होल्डर्स में इन्वॉल्व हो गए हैं माजरत के साथ कि एक क्लर्क से लेकर और एक बड़े ओहदे पर फाइज बंदा भी जो होता है और फिर अवाम में जो एजेंट घूम रहे हैं, फिर जो इस सेंटर की खरीदो फरोख्त का मामला रहता है और जो प्राइवेट इदारे तो भी इन्वॉल्व हो गए हैं इसमें, मगर ज़्यादातर जो गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर स्टाफ जो हैं ये काम करते हैं। तो ये सब का जो फंड्स क्या इकट्ठा करके एक ही ठेकेदार कहीं पहुंचाएगा या क्या करेगा? अजीब और गरीब किस्म के सवालात हैं। लेकिन अभी भी जो पूरा तालीमी निज़ाम है वो ठेके पे ही दिया है प्राइवेट स्कूल्स को, जो ये मामला चला रहे हैं। ये तो होता रहेगा, ये तो होता रहेगा। मैं ये गुजारिश फिर भी कर रहा हूँ कि आप नाउमीद मत हों, आप मेहनत करें, पढ़ें, काबिल बनाएं। ये सर्टिफिकेट्स तो मिलते रहेंगे चाहे जैसे भी होगा। अगर आप खुद नकल करेंगे, आप चाहे बैठ के एक प्राइवेट इदारे, ये है कि ये तो आपने बिल्कुल सही बात की, आपकी बात में से इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता कि काबिल बनने के लिए पढ़ना चाहिए, लेकिन क्या करें कि तालीमी निज़ाम जो हमने राइज किया है वो है ही ऐसा कि आपकी मार्क्स की बुनियाद पर आपकी काबिलियत को जांचा जाएगा। तो बच्चा काबिल चाहे ना भी हो, नंबर लेने का फ़न या हुनर उसको आता है तो वो आपको काबिल मानना पड़ेगा। ये आपकी पॉलिसी है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर मैं कहता हूँ, काबिल होने के लिए जो दुनिया में एक राइज है सिस्टम, ठीक है, 1/3 मेजॉरिटी यानी कि 66%, 65%। 1852 की बात करता हूँ, जब मैट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था तो उस वक्त उन्होंने इंग्लैंड में 65% से उस लेवल को पास करके नेक्स्ट लेवल में प्रमोट होता था बच्चा। अब उन्होंने उसको आधा कर दिया था, 32.5, फिर 2 साल बाद 33% कर दिया। वहीं आपने काबिलियत नीचे कर दी और यानी कि कम काबिलियत वाले लोग प्रमोट हों। फिर उसके बाद अब आप यहाँ तक आ गया कि कोविड के डेज के अंदर तो 2 पेपर दे के भी जो है 90% ले रहे थे, तो अब वो 33% की काबिलियत भी नहीं रही। अब तो काबिलियत नहीं रही है, बच्चा पेपर नहीं देना चाहता, बच्चा जो है वो मेहनत करके आगे नहीं जाना चाहता। तो इसी वजह से ये कहना बहुत जरूरी है कि बच्चों काबिल बनो, मेहनत करो। इस बात को छोड़ो कि आप 10% काबिलियत है और आप अगले लेवल में तरक्की पास हो गए हो या बड़े अच्छे नंबरों से, तो नंबरों से कुछ नहीं होता, काबिल बनो। इसी वजह से हम इस बात पे जोर देना चाहेंगे कि इस तरह से तो होता ही रहेगा सिलसिला। आप मेहनत करो ताकि अपना लोहा मनवाओ, ये है एक्चुअली चीज। अदरवाइज अगर इन चीजों पे लगे रहेंगे तो हमारा पूरा मुल्क ही लगता है धीरे धीरे प्राइवेटाइज होता जा रहा है और ठेके पे जा रहा है, एडॉक बेसिस पे चल रहा है। प्राइवेटाइज अब बोर्ड देख लें ना, बोर्ड के अंदर चेयरमैन का मसला होता है, कुछ चीजें होती, सारी चीजें एडॉक बेस पे चल रही हैं। नहीं वो तो हम तो लिहाजा बिजली की कंपनी शहर कराची की थी, उसको उन्होंने वो भी ठेके पे दे दिया आपने। उन्होंने पहले ही दिन ही सारी तारें काटी और तार सारे काट के बेच के खा गए। ये तो हमारा हाल है, क्या तो लिहाजा हमें इनफरादी तौर पे अपने आप को दुरुस्त करना होगा, अपनी डायमेंशन, अपनी सिमत ठीक करनी होगी, तभी जाके कुछ हमें खुद फायदा मिल सकता है। बिल्कुल ठीक है। अब वक्त मेरे पास खत्म हो गया। आपकी मुस्कुराहट ये बताती है कि शायद आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहती हैं। एक जुमला जो आप जरूर कह सकती हैं, कह दीजिए जी।
آپ کا بھی کیونکہ تعلق اسی سے ہے. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں سے ایگری اور ڈس ایگری ہوتا ہے. میں جو ان تمام چیزوں کی کیونکہ دیکھیں پرائیویٹ ادارے آپ نے کہا نا ایجوکیشن میں پرائیویٹ اسکولز بھی ہیں, تو میں کہتی ہوں پرائیویٹ اسکولز نے گورنمنٹ کا بہت ساتھ دیا ہے. اگر پرائیویٹ ادارے نہ ہوتے, دیکھیں یہاں 200 400 500 کے بھی اسکولز ہیں جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں, اور وہ گورنمنٹ کے اسکول سے زیادہ بہتر اس لیے ہیں کہ وہاں چیک اینڈ بیلنس بہت اسٹرکٹلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو یہ یونینز ہوتی ہیں نا یہ اسکولز کی اور کالجز کی, جس کے میرے بھائی بھی صدر ہیں یا چیئرمین ہیں واٹ ایور, زیادہ میں کہتی ہوں بگاڑ ان میں ہے. اچھا, سامنے بیٹھے ہوئے بگاڑ ان میں اس لیے کہ پتھر اٹھائیں تو یہ چیئرمین اور یہ صدر اور یونین ان میں اتفاق نہیں ہے. جب کسی چیز میں اتفاق ہوتا ہے تو وہ کام جو ہے نا ان کی مرضی کے مخالف نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر وہ اسٹوڈنٹس کو بہتر طور پہ اور ان کا مستقبل دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ اگر بہت اچھے طریقے سے سمت میں جا رہے ہوں گے تو دوسرا جو 2 نمبری کی طرف سوچے گا, ان کو پہلے بہتر ہونا ہے, ان کو آپس میں یونین ان کی یونٹی ہوگی تو بہتر ہوگا. وقت ختم ہو گیا. ایک جملہ بہن نے بات درست کہی, واقعی ایسوسیشنز اس طرح کے کاموں میں کافی حد تک انوالو ہوتی ہیں. آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن ایسے کاموں میں کبھی بھی انوالو نہیں ہے, کبھی بھی میں نے آپ کو کہا ہی نہیں ہے کہ آپ انوالو ہیں, تو ایک جنرل بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں اگر آپ پروف کر دیں, کیونکہ ہم ناپسندیدہ اسی لیے ہیں کہ یہ فیڈریشن نہ رشوت لیتی ہے, نہ سینٹر چلاتی ہے, نہ میں تو بات سیدھی کرتا ہوں, میں تو اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا کسی ٹائپ کی کرپشن اس کے اوپر پروگرام ہونا چاہیے. جی بالکل ہوگا. جی دونوں مہمانوں کو بہت شکر گزار نصرت نیازی اختر آرائیں صاحب کا کہ انہوں نے پروگرام میں وقت دیا. بریک کی طرف جانا, بریک سے واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.